बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और अब तक आप हमारे प्रोग्राम्स की जो कैफियत है उससे आशना हो चुके होंगे कि इस वक्त हम बाज़ ऐसे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, अक़ीदती हवाले से हों या समाजी एतबार से हों। तो आजकल चूँकि एक फ़ज़ा बनी हुई थी कोरोना वायरस की वजह से कि जिसके ज़रिए दीन की नफ़ी की जा रही थी या दीन के किरदार को कम किया जा रहा था और इसके ज़रिए मोमिनीन के अक़ायद को ठेस पहुँचाई जा रही थी, तो नूर विलाया ने एहसास किया कि इस किस्म की गुफ्तगू की जाए ताकि हमारे जवानों की और मोमिनीन के जो अक़ायद हैं उनको पुख्तगी मज़ीद नसीब हो। तो पिछले प्रोग्राम में हमने एक बहस शुरू की थी, वो है दीन की जो किरदार है, उसकी ज़रूरत है, उसकी अहमियत क्या है, उसको हम अक़ली तौर पर साबित कर रहे थे। आज भी हमने उन्हीं शख्सियात को दावत दी है इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए। आगा सैयद अब्बास हुसैनी साहब और आगा सैयद हसन रज़ा नकवी साहब, इनको दावत दी है और खुशामदीद कहते हैं आप दोस्तान की खिदमत में। आगा अब्बास, हमारी बहस तकरीबन यहाँ पर आकर ख़त्म हुई थी कि दीन की ज़रूरत के ऊपर बात हो रही थी और आपने कल इसको बहुत खूबसूरती से बयान किया कि इंसान चूँकि चाहे वो फितरती ले लें, चाहे वो इज़्तिरारी व मजबूरी की हालत ले लें, कि मुआशरती है, उसने हमेशा जो है मुआशरे ही के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इससे उसको छुटकारा नहीं है। और ज़ाहिरी बात है, इंसान चूँकि हुब्ब ज़ात रखता है, हर चीज़ अपने लिए तलब करता है, तो हर जो मर्ज़ जो है वो लाजिम आता है अगर बग़ैर कानून के मुआशरे को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ से कानून की ज़रूरत पेश आई और फिर कानून कौन तश्कील दे, तो आपने इशारा किया इस बात की तरफ कि वही कानून बनाएगा कि जो इस बशर का खालिक है, चूँकि वही बेहतर अंदाज में जानता है। इस बात को मज़ीद अगर आप खोलना चाहें और बयान करना चाहें, ये चूँकि अभी तक हमारी जो बात पहुँची वो इज्तिमाई हालत में थी, अभी इंसान के अंदर एक इनफरादी हालत भी मौजूद है, तो इसको मज़ीद कामिल कर दें ताकि तमाम अबआद में और पहलुओं के अंदर दीन की ज़रूरत का एहसास हो और अक़ली तौर पर हम उसको साबित कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जब हम मुआशरे में रहते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि मुआशरा तश्कील किससे पाता है? मुआशरा तश्कील अफराद ही से पाता है। अगर हम अफराद की बात करें और शख्सियात की बात करें, अगर अफराद अच्छे हों, अफराद नेक बन जाएं, अफराद सालेह बन जाएं, तो यकीनन वो मुआशरा भी ख़ुद ब खुद नेक, सालेह और ख़ूबसूरत मुआशरा बनता जाएगा। अब यकीनन दीन की ज़रूरत सिर्फ इज्तिमाई लेवल पर और इज्तिमाई सतह पर नहीं, बल्कि ख़ुद इनफरादी सतह पर भी इंसान को दीन की ज़रूरत है। अब इस हवाले से मगर अगर हम बात करना चाहिए, पहले तो ये बात करना ही शायद बहुत सख्त हो हमारे लिए कि इनफरादी तौर पर इंसान तन्हा है। नहीं, इंसान तन्हा नहीं है। जब इंसान तन्हा भी होता है उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खुद अपने मसला अगर मैं तन्हा हूँ, मैं कमरे में बंद हूँ, फिर भी मेरे साथ मेरे बहुत सारे क़ुवा हैं, मेरे साथ मेरी रूह है, मेरे साथ मेरे फ़रिश्ते हैं, बहुत सारे क़ुवा, मेरी शहवत है, मेरा गज़ब है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिनके लिए एक ख़ास रास्ते की ज़रूरत है। तो दीन मुझे यहाँ पर भी, जब मैं तन्हा हूँ, जब मैं कमरे में तन्हा हूँ, अकेला हूँ, वहाँ पर भी दीन मुझे एक रास्ता बताता है। और फिर जब खुदा तक मैंने पहुँचना है, ज़िंदगी का जो एक हदफ है, वो जो आखिरी कमाल तक, आखिरी सआदत तक मैंने पहुँचना है, इस हवाले से भी चाहे मैं तन्हा हूँ, खुदा ने मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाया है, खुदा ने मेरे लिए एक वो हदफ तय किया है। उस हदफ तक पहुँचने के लिए मेरी तन्हाई में भी मुझे एक प्रोग्राम दिया है खुदावंद मुतआल। जी, आपकी इस बात को इदामा देते हुए, यानी आप देखें कि जैसा कि आपने खूबसूरत जुमला अदा किया कि मुआशरा किस चीज़ से तश्कील पाता है? अफराद से। और ये अफराद जब तक फ़र्दी तौर पर इस्लाह नहीं होंगे, इनका इस्लाह नहीं होगी, तस्हीह की नहीं होगी, चाहे मुआशरा भी इस्लाह जो है उसकी तरफ नहीं कदम उठा पाएगा। अगर आप कहें कि 100 फासिद नफर मिलेंगे, 100 फासिद लोग मिलेंगे, तो वो कैसे इससे मुआशरा सालेह मुआशरा जो है वो नहीं आता। अब देखें दीन की अहमियत। अब यहाँ से
واضح ہو جاتی ہے کہ مثلا انسان معاشرے میں رہ رہا ہے، تمام تر آزادی اس کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس موجود ہے، تمام تر اس کے پاس ٹیکنالوجیز موجود ہیں اور سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود انسان بعض دفعہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان غم کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کو وہ سکون نہیں ملتا، وہ اطمینان نہیں ملتا، تمام تر نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، تمام تر پیسے موجود ہیں، ممکن ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین انسان کو اس تنہائی سے نکالتا ہے، دین انسان کو اطمینان، وہ سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بے شک تنہائی میں ہو، بے شک اکیلے میں ہو، جب وہ اس خدائے واحد سے، اس خدائے خالق سے جب وہ راز و نیاز کرتا ہے، جب وہ مناجات کرتا ہے، انسان کی ایک حاجت ہے، فطری ضرورت ہے، جب وہ اس کے ساتھ راز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو وہاں سے اس کی تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور چھوٹی مثال دوں دین کی جو ضرورت کی اسی حوالے سے، یعنی انفرادی طور پر مثلا فرض کر لیں ایک شخص ہے، اس دنیا کے اس نظام کے تحت مثلا اس کا کوئی حق غصب ہوا تھا، کوئی کیس تھا جس کی وجہ سے وہ عدالت چلا گیا، اپنا حق وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ہر عدالت وہ چلا گیا، لیکن باوجود اس کے اس کا حق واپس نہیں ملا، لیکن وہ ذاتی طور پر تو جانتا ہے نا یہ حق اس کا اپنا ہے، لیکن دنیا کے اس عدالتی نظام میں کہیں اس کو حق نہیں ملا۔ یہاں اگر دین نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اگر دین نہ ہو تو وہاں اس کو سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، یا تو یہ خودکشی کرے گا، یا تو وہ جس نے اس کا حق مارا ہے اس کے اوپر وہ جا کے ممکن کوئی حملہ کر دے یا کوئی اور۔ لیکن دین کیا کہتا ہے یہاں پر؟ دین یہ کہتا ہے کہ بے شک اگر آپ کو یہاں حق نہ ملے، لیکن ایک اور جہان ہے، ایک اور ذات ہے جس نے آپ کا حق، جہاں ہر قسم کی عدالت ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ظالم فرار کر جائے۔ اس دنیا کی عدالتوں سے ظالم فرار کر جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا جو دین ثابت کر رہا ہے اس دنیا میں پھر فرار نہیں ہے، وہاں ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ اور آپ کی اس بحث کو اگر مزید تکمیل کیا جائے تو میرے خیال میں شاید جو ایک بحث آج کل موجود ہے، مختلف کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، چاہے وہ غرب کی دنیا ہو یا شرق کی دنیا ہو، کہ زندگی کا معنی جو ہے اس کے اندر، اور اگر دین نہ ہو تو ہم نے دیکھ لیا کہ زندگی کا معنی ہی نہیں ہے۔ معروف جو فلاسفر ہے مغربی نیچے، اس نے کہا، یعنی نیچے جو ہے وہ اس مرحلے تک آ گیا کہ اس زندگی کا کوئی معنی اس کو مل نہیں رہا، جب نہیں ملے گا تو وہ بدبینی کا شکار ہوگا، وہ پھر بدبینی کا شکار، وہی خودکشی کی طرف چلا جائے گا، خودکشی کرے گا، مثلا بدبین ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایسی شخصیات جیسے سید نے وہ تنہائی کا ذکر کیا تو امام سجاد علیہ السلام کا وہ معروف جملہ کہ فرمایا اگر اس کائنات میں کوئی بھی نہ ہو اور میرے پاس قرآن ہو تو لمستوحشت، میں جو ہے وہ وحشت مجھے نہیں ہوگی، مجھے ڈر نہیں لگے گا، میں کوئی بورنگ مثلا وہ اس طرح کا کوئی چیز محسوس نہیں کروں گا۔ دو ہیں، دیکھیں ایک دفعہ قرآن ہے، ایک دفعہ نماز ہے۔ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ خدا سے بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً بہت قیمتی چیز ہے، انسان اس کی قدر و قیمت جانے۔ اور اب جب بات آ گئی تو واقعاً جو اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اب اس کی طرف جو شہید علامہ طباطبائی نے اس کی طرف اشارہ کیا ایک نقطے کی طرف، بہت خوبصورت نقطہ ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں دین اسلام کی خصوصیت، آپ دین مبین اسلام میں اگر انسان ایک ایسی حالت پیدا کر لے جہاں وہ خدا سے راز و مناجات کرنا چاہیں، اسلام کے اندر کوئی زمان کی قید نہیں ہے، کوئی مکان کی قید نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ بندہ، وہ عبد خدا براہ راست خدا سے راز و مناجات باتیں کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض ادیان ایسے ہیں کہ وہاں پر فرض کر لیں کسی انسان کے اندر وہ حالت پیدا ہو جائے، وہ خدا سے راز و مناجات کرنا چاہیں، ایک تو ان کے جو خاص ان کی دینی شخصیات ہیں ان کا واسطہ چاہیے، دوسرا فرض کر لیں آج منڈے کا دن ہے، اس کو وہ حاجت پیش آئی ہے اور وہ خدا سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اگلے سنڈے تک چرچ کھلنے تک انتظار کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ دین مبین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، 5 وقت کوئی وقت کی کوئی محدودیت نہیں، زمان کی کوئی محدودیت نہیں۔ جعلت لکم الارض مسجد، پوری زمین تمہاری مسجد قرار دی ہے، پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے۔ یعنی یہ دین کا زندگی کو معنی عطا کرنا میرا خیال میں آج کے بشر کو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ مخصوصاً کہ یہ جو کرونا کی حالت چل رہی ہے آ کر، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اٹلی کے اندر تھا یا کہاں تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک، اس کے جو فیملی ممبرز سے کرونا کی وجہ سے فوت ہو گئے، تو وہ اتنا ڈسہارٹ ہوا کہ اس نے
ہوٹل کی چھت سے جو ہے وہ خودکشی کر لی. تو بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں اپنی تمام مادی لذتیں پوری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ. جی ہاں, اب اس حوالے سے آپ دیکھیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار, کون کون سے مصائب نہیں دیکھے, لیکن ان سب کے باوجود اگر یہ کہیں نا ما رأیت الا جمیلا, تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی دین نے آپ کو وہ صبر, وہ ایثار, وہ قربانی کا جذبہ. اگر دین نہ ہو, دین یہ کرتا ہے کہ بے شک میں تنہائی میں کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو, کوئی کیمرہ نہ لگا ہو, پھر بھی میں ان قوانین کی, ان اصولوں کی رعایت کروں گا. فرض کر ٹریفک کے میں اشارے پر ہوں, کوئی وہاں کیمرہ نہ لگا ہو, کوئی پولیس کا بندہ نہ ہو, اس کے باوجود دین مجھے یہ کہے گا کہ یہاں پر قانون کی رعایت کرو. بالکل ایسے. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ دین کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ مزید باتیں کھلیں گی. آج سید معمولاً یہ نعرہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ممکن ہے بشر کے لیے کہ وہ اخلاق کا پابند ہو جائے لیکن اس کو دین کی ضرورت نہ ہو. یعنی اخلاق کے جو اصول اور قاعدے ہیں وہ بشری ہیں, دین نہ بھی ہو تو اخلاق تک پہنچ سکتا ہے آ کر. تو اس مقولے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر ہم انسانیت کو دیکھیں, خصوصاً انسانیت کے اور انسانوں کے اس حصے کو جس نے دین کو زیادہ اہمیت نہیں دی اپنی زندگی میں, مثلا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غرب کے معاشرے کی اکثریت, یا وہی غرب کے جو نخبگان تھے, یا وہ جو ویسٹرن فلاسفی آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا, جب وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے دین کے کردار کو زندگی میں, تو انہوں نے آہستہ آہستہ معاشرے کے ہر حصے کو دین سے جدا کرنے کی کوشش کی. یعنی کبھی انہوں نے آ کے دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگایا, کبھی انہوں نے آ کر دین اور حقوق کی یا رائٹس کی مثلا جدائی کا نعرہ لگایا, اور کبھی آ کر دین اور اخلاق کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ممکن ہے اخلاقی سسٹم ہو, ہمارے پاس اخلاقیات ہوں, ایک نظام اخلاقی ہو, لیکن دین نہ ہو, دین کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر اس کی تحلیل کرنا چاہیں, اگرچہ بحث اس میں بہت طولانی ہے, لیکن اگر دیکھیں یہ جو اخلاق ہے یا حقوق ہے یا سیاست ہے, یا دوسرا جسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے, یا جسے فارسی کی اصطلاح میں بایدھا و نابایدھا کہا جاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے, اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کی درستی, اس نظام کی درستی اور اس نظام کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک درست جہان بینی سے آیا ہو. یعنی ہمیشہ آئیڈیالوجی وہ درست ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ورلڈ ویو ایسا ہوتا ہے جو درست ہوتا ہے, ایک ایسی جہان بینی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ غرب نے, جس نے آگے جا کے دین کو خالی کیا معاشرے کے ہر شعبے سے, اور دین کو کنارے پہ لگا دیا, اور بعض میں تو آ کر دین کو معاشرے کے لیے افیون قرار دیا یا نقصان دہ قرار دیا. ان کی غلطی کہاں ہے؟ ان کی غلطی جہان بینی اور ورلڈ ویو میں ہے, اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ کہیں کہ ان کی غلطی معرفت شناسی میں ہے. کہ جب وہ جی ہاں اپسٹمولوجی میں جب وہ صرف اس واقعیت کو, اگر واقعیت کو وہ قبول بھی کریں اور اس کو اس تک پہنچنے کو ممکن بھی مانیں, تو بالآخر وہ حس اور تجربے میں اپنے آپ کو محدود اور منحصر رکھتے ہیں. لہٰذا جب وہ انہوں نے اس طرح سے سیر کی اور حس اور عالم حس اور عالم مادہ کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا جہان بینی میں, اس جہان بینی سے آگے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اور اخلاق کی جو جدائی کے قائل ہیں ان کی اگر تحلیل کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی مشکل ایپسٹمولوجیکل ہے. درست کہ مثلا کانٹ سے تقریباً یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, پھر وہاں پہ اس نے جب عقل نظری کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ عقلی دلیل, عقلی برہان یہ تو کارآمد ہے ہی نہیں ہے, اور اس طریقے سے آ کر اب پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھر ان کا جو مکاتب اخلاقی ہیں یا اخلاقی جو نظریہ ہے وہ در بدر پھرتا ہے. پھر وہ کبھی منفعت گرائی یا سود کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی وہ جو اخلاق وہ ہے جو سود لے کر آئے, یا اخلاق وہ ہے جو آپ کو لذت پہنچائے, سکون پہنچائے, لذت بھی پھر مادی والی ہے. جی ہاں, اس کے مصداق میں بھی وہ. لیکن اگر آپ دین کی طرف آئیں تو دین, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ دین کی جہان بینی کامل ہے, اس کی معرفت شناسی, اس کی جہان شناسی, اس کا ورلڈ ویو انتہائی کامل ہے. لہٰذا اس میں ہمارے پاس حس و تجربہ کے علاوہ وحی اور عقل اور الہام ہے. لہٰذا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دین وہ واحد چیز ہے جو درست اخلاق کی تولید بھی کر سکتی ہے, معاشرے کو دے سکتی ہے اچھا اخلاقی نظام,
اور اسی طرح سے اس اچھے اخلاقی نظام پر لوگوں کو کاربان یہ انتہائی یعنی دیکھیں ممکن ہے میں بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا اخلاقی نظام جو ظاہر لیکن اس کی امپلیمنٹ بالکل یہ کیسے ہوگا؟ اجرائی جو ہے وہ تضمین کہاں سے یہ تضمین کہاں سے آئے گی؟ یہ دین کے علاوہ واقعا بعض بزرگان نے کتنی خوبصورت بات کی، اگر آپ کے پاس دین نہ ہو، اگر آپ کے پاس خدا نہ ہو تو وہ علم کیا بن جاتا ہے؟ وہ علم نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہی وہ سائنس کی جس کی پشت پر خدا نہ ہو، وہ سائنس پھر ایٹم بم بنا کے پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر پھر لاکھوں لوگوں کو پھر اس میں موت کے گھاٹ اتار۔ اگر وہی سائنس اس کیا کرتی ہے؟ اسلحہ بناتی ہے، اور وہ اسلحہ پھر وہ اسلحہ پیسوں کی خاطر مثلا سعودی عرب کو وہ لوگ بیچتے ہیں، اور مظلوم یمنیوں کے اوپر وہی اسلحے چلتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسلحے جا کہاں رہے ہیں، اور یہ سائنس ہی کر رہی ہے، یہی یہ سائنس پشت پر سائنس ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی وہی جو بعض غربی اور دین نہیں ہے پیچھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اخلاق کے بہت سارے سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اور سب کو پتہ ہے، مثلا یہی جرمنی کے ہم مثال لیں، صدام جیسے ظالم بندے کو وہ لوگ جو ممنوعہ اسلحہ ہے، کیمیائی اسلحے وہ بیچتے ہیں، اور مظلوم انسانوں پر پھر وہی اسلحے یوز ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ سود بیشتر، زیادہ سود حاصل، وہی اخلاق کی تعریف جو انہوں نے وہ سود والی کی ہوئی تھی، تو ان کے نزدیک تو اخلاقی تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ بھائی الغایۃ تبرر الوسیلہ، اگر غایت کا نظریہ، جی ہاں کہ بھائی ہدف جو ہے وسیلے کی توجیہ کرتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو اگر مارنا پڑے تو وہ لوگ اب یہ دیکھیں ممکن ہے اگر دین سے جدا ہو جائے نا اخلاق، تو اس کا نتیجہ یہاں تک جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگوں کو پابند بنانے کے لیے بعض اوقات بعض نے آ کر یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ حکومت ہے جو پابند تضمین دے گی اسی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہی حکومتیں ہیں جو سب سے یہی خرابی کر رہی ہوتی ہیں، یہی جو سب سے زیادہ بد اخلاقی اور اخلاق کے خلاف چل رہی ہیں۔ اس حکومت کو کون؟ لیکن اگر آپ دین میں آئیں، آج عملی ہم اگر مصداق لے لیں جو کہ انقلاب اسلامی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، دیکھیں آپ دین میں آپ کے پاس اتنی زیادہ مثالیں ہیں۔ مثلا آپ آئیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ ایک دن مسکین آتا ہے، ایک دن فقیر آتا ہے، ایک دن یتیم آتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ جو دن بھر کے بھوکے انسان کو اپنا پورا کھانا جو ہے وہ کسی مانگنے والے کو دے رہا ہے، وہ حب خدا ہے۔ یعنی یہاں پر جو چیز تضمین کر رہی ہے، پابند کر رہی ہے کہ انسان کو اخلاق کی۔ ذرا لائیو کال آ گئی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے، آپ لوگ بہت ہی زبردست کاوش کر رہے ہیں، سارا دن انتظار رہے تھے اس پروگرام کا، ماشاءاللہ زبردست، بہت شکریہ۔ اور اگر 3 سوال تھے چھوٹے چھوٹے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو دے دیں گے واحدہ انشاءاللہ کل تک۔ جی بیان فرمائیں۔ صحیح۔ آیا ایک سوال ہے جی کہ کیا انسان اپنی زندگی میں اپنے قضا روزے اور قضا نمازیں کسی اور کو پیسے دے کے پڑھوا سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا ہے روزے کے درمیان نا صبح میں سے کافی خون آتا رہتا ہے ہر وقت، اور بعض اوقات اب لیٹے ہوتے ہیں، سو گئے ہوتے ہیں، مگر منہ میں اکثر وہ خون جمع ہو رہا ہوتا ہے، جو یعنی کہ پنک کلر کا، آپ کو پتہ نا دودھ کے ساتھ جس طرح وہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہر وقت اٹھ کے اب تھوکا نہیں جا سکتا اسے۔ اگر آپ تھوڑا سا اگر انتظار کر لیتے تو ہم فقہی فوراً بعد اس کے ہمارا فقہی پروگرام ہے اس میں فون کر لیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، چونکہ ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، ہم نے بحث ختم کرنی ہے یہ، تو بہت شکریہ معذرت۔ بات چل رہی تھی ہماری وہی آیا اخلاق جو ہے وہ بدون دین جو ہے، تو ہمارا خلاصہ بات کا یہ بنتا ہے کہ اس بات کو ہم کلوز کریں اور اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اگر کسی حد تک بشر اخلاقی سسٹم بنا بھی سکے تو تضمین جو ہے وہ بشر نہیں کر سکتا، یہ دین ہی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے ہم نے عملی نمونے بھی بعض پیش کیے کہ بشر آج تک جو ہے اس کی جو اجرائی کیفیت ہے وہ اچھی نہیں بنا سکا۔ دیکھیے میں مثلاً شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر سن رہا تھا، گیلان میں وہ تقریر کر رہے تھے کہ جس صوبے کے 8000 شہداء اور 20000 زخمی ہیں، تو اس اپنی تقریر میں یہ صراحت فرما رہے تھے کہ یہ 8000 ماؤں نے 8000 بچے کیوں بھیجے ہیں؟
یہ مثلاً اس قوم یا اس قبیلے یا اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان سرحدوں کے لیے نہیں ہے جو ایک اعتباری چیز ہے، یہ اس دین کے لیے، یہ ان ارزشوں کے لیے، یہ اس دینی حکومت کے لیے، اس الہی رہبری کے لیے ہے۔ اور یہ دین یا ہے آپ وطن عزیز پاکستان میں بھی دیکھیں تو جب ہمارے سپاہی بھی فوج کے خلاف لڑتے ہیں تو کوئی 20,000 یا 30,000 کی تنخواہ کے لیے نہیں لڑتا، وہ ایک نظریے کے مطابق لڑتا ہے کہ میں ایک اسلامی ملک کا سپاہی ہوں، یعنی دین پیچھے کار فرما ہے جو جذبے کو۔ بہت شکریہ۔ یعنی تشنا رہ جاتی ہے بحث کے، ظاہری سی بات ہے چونکہ تفصیلی مطالب ہیں کے اوپر ایک ایک عنوان کے اوپر کئی جلسات کی ضرورت ہے کہ مختصر چونکہ ناظرین کی توجہ دلانی اور انشاءاللہ کسی تفصیلی وقت میں ان سب پہ بحث ہوگی۔ اصل ایک اور جو سوال پیش کیا جاتا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ، مخصوصاً یہ جو روشن فکر افراد کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ عقل اس وقت تکامل کر چکی ہے بشر کی، عقل آج کل صدر اسلام والی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ کافی ترقی کر لی ہے، تو آج کل حد عقل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ مقولہ درست ہے؟ آپ کی عقل یا میری عقل؟ سوال سب سے بنیادی تو یہ ہوگا، سوال کرنے والے سے پوچھنا چاہیے۔ جی ہاں، تو دنیا میں جتنے عاقل لوگ ہیں ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے عاقل سمجھتے ہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ عاقل ہیں، سوال کرنے والے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے، کون معیار ہے؟ مشکل پیش ہے۔ بالکل، اس طرف سے وغلا کہہ رہے ہیں دین کی ضرورت ہے، اس طرف سے وغلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، ممکن ہے مشرق والوں کی عقل کچھ اور کہیں، مغرب والوں کی عقل کچھ اور کہیں، تو پس ملاک کیا ہے؟ پس ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے؟ بنیادی سوال۔ بالکل دیکھیں، جواب یہ ہے کہ انسان کی بعض ضروریات، جس طرح سے ہم نے کل بات کی، ایسی ہیں کہ جن ضروریات کو دین کے علاوہ کوئی دوسرا عنصر پورا نہیں کر سکتا۔ عقل یقینی سے بات ہے، جس طرح سے اب یہ فلسفے کا موضوع ہے، منطق کا موضوع ہے، عقل بشری محدود ذریعہ ہے معارف کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے عقل ہمیشہ کلیات کو درک کرتی ہے، جزئیات میں عقل دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یقینی سے بات ہم نے کلیات تو نہیں کلیات تک رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے بہت سارے مواقع پر عمل میں ہمیشہ جزئیات کی طرف، بس یہاں سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل کافی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عقل انسانی بہت ساری جگہوں پر اشتباہ کر جاتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، تو وہاں پر پھر کیا کریں؟ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے، ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے جو معصوم ذریعہ ہو، تضمین دے گی یہ خطا نہیں ہے، یہ یہاں پر کوئی خطا نہیں ہے، یہاں پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور وہی وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ اس وحی کا بھیجنے والا خدا کی ذات، اس سے بھی غلطی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی، وہ وحی لے کر آنے والا جبرائیل امین، نام سے ہی واضح ہے امین ہے، وہ بھی معصوم ہے، اور جس پر وحی نازل ہو رہی ہے پیامبران گرامی، خصوصاً رسول گرامی اسلام، اور ان کے بعد ان کے جانشین جو وحی کی تشریح کرتے ہیں، ان سب کو ہم معصوم سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم ذریعے کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اب ایک بہت خوبصورت آپ کے لیے واقعہ، یعنی تاریخی طور پر جو ہے ایک واقعہ سناؤں ساتھ ساتھ، یقیناً ہمارے سامعین بھی انشاءاللہ اس واقعے سے استفادہ کریں گے۔ بعین ہی تقریباً یہی اشکال جو ہے ہند کے جو براہمن ہوتے ہیں انہوں نے کیا، وہ لوگ نبوت کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، دیکھیے نبی جو بات لے کر آتا ہے یا وحی سے جو بات، وحی کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے، آپ یہ بتائیے آیا وہ بات عقل کے موافق ہے یا عقل کے مخالف ہے؟ اگر عقل کے موافق ہے تو ہماری عقل کافی ہے، اور اگر عقل کے مخالف ہے تو جو بات عقل کے مخالف ہے اس کو ہم کیوں مانیں؟ بس عقل انسانی کے ہوتے ہوئے کسی نبوت، کسی نبی، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب میں بہت مختصر یہ کہ عزیزان محترم، یہاں پر صرف دو شق نہیں، ایک تیسری شق بھی ہے۔ بہت ساری باتیں ممکن ہیں ایسی ہوں کہ جہاں تک عقل کی رسائی ہی نہ ہو، عقل کی دسترس ہی نہ ہو، یعنی ایسے مطالب ہوں کہ جو عقل سے مافوق ہو، جی ہاں، جن کو عقل درک ہی نہیں کر سکتی، جن کو عقل درک ہی نہیں کر سکتی، ان کے لیے وحی چاہیے۔ قرآن مجید میں یعنی ایسا راستہ چاہیے جو وہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، جی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہوا، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت اللہ جوادی یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو اور لوگوں کو ایسی باتیں سکھائیں کہ صرف عقل بشری ہوتی تو صرف عقل بشری کے ذریعے سے انسان، آج کل کا ترقی یافتہ زمانہ بھی ہوتا تو ان مطالب تک اگر وحی کی تائید اور وحی کا وسیلہ نہ ہوتا تو ان باتوں تک عقل بشری نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بالکل بالکل، بہت یعنی
سوال جو ہے اس کو مزید جواب کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کو مزید تسلسل دیں گے. آ کر کے پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, آپ ہماری خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے دوبارہ. جی ناظرین, ہمارے اس سیشن کا بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں اسی قسم کے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا چونکہ ابھی فقہی احکام کا سیشن ابھی باقی ہے. آج ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں کلپ نشر کیا جائے گا کہ جس کا عنوان ہے اسلام جنگ کا دین ہے یا صلح کا. اس کو آپ ملاحظہ کریں, اس کے ختم ہوتے ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین جنگ است یا صلح. یک زمانی ادبیات‌های جنگ چریکی و جنگی و چپ و انقلابی و اینا مثلا همه جا حاکم بود. هیچ کس جرئت نمی‌کرد بگه اسلام دین صلح. همه گفتن نخیر دین جنگ و جهاد و ایناست. بعد یک دوره‌های یک تفکرهای لیبرال منش و غرب زده و واداده باز کسی جرئت نکنه بگه اسلام دین جنگه. بگه نخیر آقا اسلام فقط دین صلح. آقا اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح.